अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान जो है अल्लाह की तौफ़ीक से हमारा बहुत अच्छा गुज़रा है और हम ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है ये भी चलाए हुए हैं। कुछ साज़ा की हेल्प से रमज़ान के हवाले से मसाइल लेकर आते हैं और सोशल मीडिया के अलावा इसके साथ साथ दुनियावी मसाइल को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ जनाब मोहतरम सर यूसुफ़ अल मदनी सऊदी अरेबिया से और इनके साथ जनाब मोहतरम अल शेख अनस रहमानी साहिब ये भी सऊदी अरेबिया से और जनाब मोहतरम अल शेख जमील साहिब भी मौजूद हैं। तो तमाम तीनों मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो रमज़ान के हवाले से ही है और ये जनाब मोहतरम अल यूसुफ़ मदनी साहिब से। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी क्वेश्चन ये है कि माह रमज़ान जो हम गुज़ार रहे हैं, अक्सर ये होता है कि जो यूथ है हमारी बल्कि हम सभी अक्सर ये ऐसे ही करते हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ पर टाइम स्पेंड कर देते हैं, टाइम गुजार देते हैं ये समझते हुए कि हम नेकी का काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ नेकी के काम सोशल मीडिया पर ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म दिए हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए हम करते हैं नेकी का काम और होते हुए पॉजिटिव हैं। बट अगर वो फ़िज़िकल काम करें तो उनकी ज़्यादा बरकत है इस महीने में, या सोशल मीडिया पर ही हमें कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम तिलावत भी करते हैं मोबाइल पर भी, अगर हम हार्ड कंडीशन में अगर करें कुरान पाक के सामने रख कर कुरान पाक को करें तो उसका मज़ा और होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ काम हैं, हम समझते हैं कि ये तो नेकी का काम है, ये कौन सा बुरा काम है, चलो मोबाइल पे लगे रहते हैं सारा सारा दिन। काफ़ी लोग जो है मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो हमें फ़िज़िकल भी मोबाइल से हटकर इबादत करनी चाहिए। तो इस हवाले से रहनुमाई आप कर दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई का सवाल है रमज़ान के अंदर एक्टिविटीज़ के हवाले से, और बिलखुसूस ये कहा गया है कि इसके अंदर जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उसके लिए कुछ पंदो नसाए। मुहतरम भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो बहसीयत मुसलमान हर इंसान अपने आप को इस महीने के इस्तकबाल के लिए और इस महीने के अंदर इबादत के लिए तैयार करता है। और वो फिर इंसान अपने ईमान के बलबूते पे और अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत के बलबूते पे अपनी एक्टिविटीज़ बनाता है। बाज़ लोग इबादत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, बाज़ लोग इबादत के अंदर कमी रखते हैं, बाज़ लोग खाने पीने के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, बाज़ लोग खाने और पिलाने के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो बहरहाल ये हर इंसान की एक अपने ईमान के हवाले से, अपनी ईमान की मिकदार के हवाले से, और एक अपनी दीन की मोहब्बत के हवाले से और दीनी समझबूझ के हवाले से इंसान ये कैटेगरी रमज़ान के अंदर बनाता है। और रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत करने की कोशिश करता है, जुस्तजू और तमन्ना रखता है। और बिलखुसूस जो आपने फरमाया सवाल के अंदर, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि आजकल जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं या जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनके ज़रिए इंसान बहुत कुछ सीख रहा है और इनमें लग के इंसान बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर रहा है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इंसान ने अपने वक्त को ख़ुद ही अपने लिए मुफीद बनाना है और ख़ुद ही गैर मुफीद बनाना है। अभी इन जो ऐप्स वगैरह हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, इसका इनकार नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें रमज़ान में रमज़ान के तकाज़ों को पूरा करती हैं? तो ये सवाल महल्ले नज़र है। इसके अंदर कोई शक नहीं कि मोबाइल के ऊपर कुरान सुनना, मोबाइल के ऊपर दर्स सुनना, मोबाइल के ऊपर तकरीर सुनना और मोबाइल के ऊपर जो है वो सवाल व जवाब की नशिस्त सुनना या करना, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को फ़ायदा देने वाली हैं। सारी की सारी चीज़ें इंसान के नाम अमाल के अंदर उसकी नेकियों को बढ़ाने वाली हैं। लेकिन अगर हम सलफ़ सालिहीन को देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएँ,
تو ہمیں بہت سارا وہ کچھ ملتا ہے جو آج ہمارے رمضانوں میں نہیں ہے، آج ہمارے اس بابرکت مہینے کے اندر نہیں ہے، اور وہ چیز ہے قرأت قرآن۔ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا تعارف ہی اس تعریف کے ساتھ کروایا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ جبرائیل امین کے ساتھ مل کے دور کیا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سلف صالحین کے عملوں کو دیکھیں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 3 دنوں کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، کچھ 7 دنوں کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ایسے محدثین بھی موجود ہیں جن میں سر فہرست امام مالک بن انس، جن کو جو ہے وہ محدث مدینہ کہا جاتا ہے، وہ سارا سال اپنا درس مسجد نبوی کے اندر حدیث کے بارے میں جاری و ساری رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہر دن ہر رات قرآن کی حدیث کی ترویج اور حدیث کی تدوین میں لگے رہتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو قرآن کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے قرآن کے اوپر ترکیز کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، میرے لیے بھی اور سب بھائیوں کے لیے یہ درس ہے کہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے ذریعے بے شک علم آتا ہے، علم پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں پہ ان چیزوں کو ہم نے ٹائم دینا ہے، وہیں پہ ہم نے ان سے بڑھ کے قرآن کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور موبائل سے قرآن پڑھنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی برابر ملے گا، ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جو مزہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھنے کا ہے، وضو کر کے قرآن پڑھنے کا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں قیام اللیل یعنی نماز تراویح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ترکیز فرمائی ہے، آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے لوگوں کو 3 دن کے لیے پڑھائی ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھائی کہ حتیٰ کہ ہمیں جو ہے وہ سحری کے فوت ہونے کا، سحری کے جو ہے وہ ٹائم کے چلے جانے کا ڈر پیدا ہو گیا، اور صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ فرمایا من قام رمضان فی ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ ایسا انسان جو اپنے رمضان کے اندر قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قیام اللیل کیجئے، دعائیں کیجئے، بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ نے وسعت طاقت دی ہوئی ہے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ تو یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو ہم نے آج اس موبائل کے پیچھے لگ کے تقریباً چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں جہاں پہ موبائل سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، وہیں پہ ان عملوں سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق دے جو سلف صالحین کا طرہ امتیاز رہا ہے اور جو ہماری عبادات کا حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سر موجود ہیں بہت ہی پیارے، جو کہ الحمدللہ پہلے سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں مدینہ مومنٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو آج سر میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ایک دفعہ کیس بھی آیا تھا اس طرح کا، جو اسپیشلی بہت ہی مجھے تو اس نے نا ایک کر دیا تھا نا، ایک یوں ہی کنفیوز اور ماؤف ہو گیا تھا میرا تو یہ دماغ ہی، اور میں حیران ہو گیا تھا وہ سن کر سارا قصہ جب میں نے سنا، اور پھر الحمدللہ وہ کچھ حل بھی ہو گیا۔ وہ یہی ہے سوال سر کہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس طرح کے مزید بھی آتے ہیں سوال کچھ، اور اکثر بہنوں کے خاص کر ایسے مسائل ہوتی ہیں جو کہ بیچاری، ایک تو ان کو رہنمائی کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کو نظر آتا ہے یا کوئی کانٹیکٹ کرواتا ہے تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتی، ڈرتی ہیں کہ ہماری جو بات ہے یہ راز نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، یا ہمارے گھر والوں کو یا جس سے مسئلہ ہے اس کو پتہ لگ گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا سر۔ ایک تو آپ نے اس حوالے سے رہنمائی کرنی ہے
کہ بہنوں کا کوئی مسئلہ ہو ایسا شرعی جو بہت ہی پریشان کن صورتحال بنائی ہوئی ہے اس نے بہن کے ساتھ اس کے گھر میں، تو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیسے شیئر کرنا چاہیے؟ ہماری دین اسلام ہمارا جو ہے کیا حکم دیتا ہے ایسے معاملات میں، کہ ایسا کوئی معاملہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کس طرح سے کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، جبکہ آج کل کا جو دور چل چکا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں 100 میں سے زیادہ تر تو 99.9 لوگ ہی فیک ہیں، اور راز لینے کے بعد پھر وہ راز نہیں کرتے، بلیک میلنگ، اور جو مسئلہ ہوتا ہے ایک بہن کا وہ ڈبل مسئلہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو اسی وجہ سے عزتیں بھی وہ ہو رہی ہیں، پامال ہو رہی ہیں بہنوں کی۔ تو وہ کس طرح سے شیئر کریں؟ ٹھیک ہے، کچھ اگر ان کو کوئی اپنی محلے میں ہی مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، سوچتی ہیں نا کہ ہماری، چلو میں خاتون ہوں تو چلو یہ بھی خاتون ہے، تو خاتون خاتون کا احساس کر سکتی ہے، مرد تو چلو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے جو بھی ہے تھنکنگ وہ کرنے کے لیے اس کا نیگیٹو رسپانس بھی آ سکتا ہے، بٹ خاتون نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا خاتون بھی اس طرح کا اسٹیپ لے سکتی ہیں راز کو، کہ راز نہ رکھیں اور اس کے لیے ڈبل مسئلہ بن جائے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کر سکتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس کے علاوہ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں نا کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، بعد میں مسائل بنتے ہیں، اور کم عمر کی لڑکیوں کو چلو ان کی یعنی کہ ایک ہم عمر کے ساتھ کی جائے چلو وہ بھی ہے، لیکن اگر بہت ہی 20 20 سال، 25 یا 30 30 سال، 35 35 سال کا فرق ہو، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کیا؟ اور دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ شریعت ہماری جو ہے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ایسے ہو بھی جاتا ہے اگر، تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ نا کچھ یعنی کہ بہنیں ہوتی ہیں جو خاتون ہوتی ہیں، ان کو پھر ایسے بعد میں شادی کے بعد مسائل آتے ہیں کہ شوہر جو ہے آہستہ آہستہ 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد جو وہ ازدواج زندگی سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو خاتون ہوتی ہیں وہ بیچاری اپنا حق لینے سے محروم رہتی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا آپ کی رہنمائی ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسا کوئی مسئلہ بن گیا ہے؟ تمہارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اکثر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا نا، تو میڈیکل بھی ہے اس حوالے سے، ہمارا دین اسلام بھی اس چیز کی حکم دیتا ہے اس چیز کا، کہ آپ دعا کے ساتھ دعا بھی کیا کریں، دعا کے ساتھ دعا بھی لیا کریں، یعنی کہ میڈیسنس بھی ساتھ، دوسرا جو بھی ہے حکمت جو بھی، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا کوئی تجربہ بتائیں گے، یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز وہ بھی بتائیں، اور دوسری تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی آپ ڈسکس کریں۔ آپ کی بہت مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ آپ نے انتہائی اہم سوالات کے اوپر بات کی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ازواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے تو یہ جو ازواجی زندگی ہے وہ چند سال کی نہیں ہوتی ہے، چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سال کی نہیں، یہ تا حیات کی ہوتی ہے۔ اور جب ازواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، تو منسلک ہونے سے پہلے وہ اپنی بیوی کی اچھی باتوں کو جانتا ہوتا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی صرف اچھی باتوں کو جانتی ہوتی ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ ایک ازواجی زندگی میں جڑتے ہیں تو پھر اچھی باتوں کے ساتھ بری باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی بری باتوں کو بھی اپنا لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بری باتیں اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ ابتدائی دنوں کے اندر ہی ہو، تا حیات کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی
یہ نا اتفاقی ابتدائی دنوں میں ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 4-5 سال کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ ان کے بچے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، اور اس کے بعد زبردستی ایک اختلاف ہوا، آنا بنی، اور میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی۔ زندگی کے کس حصے میں؟ زندگی کے آخری حصے میں یہ کام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، جیسے انبیاء دعا کرتے تھے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان معاملات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال اختلاف کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اختلاف کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ اختلاف کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اختلاف کی نوعیت نان و نفقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی نوعیت بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ اختلاف کی نوعیت اچھا مکان، اچھا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی نوعیت بیوی کا حق بھی ہو سکتا ہے، ازواجی زندگی بھی ہو سکتی ہے، ہم بستری، کوئی بھی معاملہ اختلاف کا سبب بن سکتا ہے اور زندگی کے کسی بھی حصے میں بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے تو عورت پھر اندر اندر صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، نہ اپنے شوہر کو بولتی ہے، کسی کو بھی نہیں بولتی، اندر ہی صبر کرتی ہے، اندر ہی برداشت کرتی ہے، ڈپریشن کی مریض ہو جاتی ہے، پھر بیماریوں اس کے اندر لائق ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ برائی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے، یا اس کو وہ برائی پسند ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ رہا ہے اور وہ خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مرد حضرات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی اگر بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر ایک لاوا جمع ہونے لگتا ہے۔ سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد ایک چھوٹی سی بات پہ کیا ہوا بھائی، دونوں الگ ہو گئے۔ اور جب پوچھا بھائی کس بات پہ الگ ہوئے، تو پھر وہ پہلے دن سے قصہ سناتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم مختصر سی بات کرتے ہیں، اگر یہ معاملات ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں، ناتعلقی پیدا ہو جائے، تو کرنا چاہے۔ شریعت اسلام اس بارے میں رہنمائی فرماتی ہے، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم ان دونوں میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈرو تو پھر مرد اپنی طرف سے ایک منصف کو مقرر کرے، ایک سربراہ کو مقرر کرے، ایک سردار کو مقرر کرے، اور عورت بھی اپنی طرف سے ایک منصف، ایک سربراہ اور ایک سردار کو مقرر کرے، اور وہ سردار اگر یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کرائے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ تو اختلاف کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس میں صبر کرنا، ٹینشن پریشانی میں مبتلا ہونا، ڈپریشن کے اندر چلے جانا، بیماریوں کو اپنے اوپر لاحق کر لینا سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو سردار ہے، ہر گھر کا ایک سردار، ایک سرپرست، ایک رہنما ہوتا ہے۔ جیسے ایک فیملی کے اندر باپ ہوتا ہے، باپ گھر کا سردار بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، رہنما بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے سرپرست کو ڈھونڈیے اور اس کے سامنے واضح بات رکھیے کہ یہ میرا نان نفقہ نہیں ادا کر رہا ہے، یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہا ہے، یا پھر یہ ازواجی زندگی میں حق ادا نہیں کر رہا ہے، اسے بتائیے۔ اور اگر اس سے بھی کوئی بڑا شخص ہے، جیسے ہر خاندان کے اندر ایک بڑا شخص رہتا ہے اور اس بڑے شخص کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا، کسی میں وہ دادا ابو ہوتے ہیں، کسی میں وہ جو ہے تایا ہوتے ہیں، اور کسی میں کوئی قوم کا سربراہ یا رہنما ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنی طرف سے ایک منصف کو مقرر کر کے بات اس تک پہنچائیے اور مسئلے کا حل نکالیے۔ اسی طرح مرد بھی ایسا کرے۔ تو یہ جو ایک ساتھ رہتے ہوئے کلیشز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی سربراہ نہیں ہے، آپ کے والد نہیں ہیں، تو اپنے چچا کو منتخب کیجئے جو آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو، یا اپنے تایا کو منتخب کیجئے، یا اپنے بھائی کو منتخب کیجئے، جسے آپ بطور منصف مقرر کریں، اور آپ کہیں کہ یہ میری طرف سے منصف ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے میں اس کو قبول کروں گی، چاہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے پھر آپ کے خلاف فیصلہ کرے۔ کیوں؟ جب کوئی منصف مقرر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی پوری زندگی کو اسٹڈی کرتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے، اور مرد کی طرف سے بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، جانتا ہے، دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ان کو نہ ایک دوسرے سے کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ ان دوسروں کی ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے، دونوں عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے ہیں،
تو پھر جو بہتر فیصلہ ہوتا ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر صلح ہونی چاہیے تو وہ صلح کرانے کی عین ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اگر مرد میں کوئی خرابی ہے تو وہ ایک دوسرے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی مرد میں یہ خرابی ہے تو چلو اس خرابی کو اس طرح سالو کیا جائے گا، یا عورت کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو عورت کو سمجھا کے اس طرح ٹھیک کیا جائے گا۔ تو یہ شریعت نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک معاملے، کسی بھی معاملے میں اگر اختلاف ہو، آپ کے پاس کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو اور کوئی سی بھی نوعیت کا اختلاف ہو، آپ اپنے سربراہ کو ڈھونڈیے اور اپنے سربراہ تک جائیے اور اپنے سربراہ سے یہ بات رکھیے جو آپ کا سربراہ۔ اگر آپ کا کوئی سربراہ نہیں ہے، آپ کے والد نہیں ہیں، چچا نہیں ہے، تایا نہیں ہے، کوئی عزیز رشتہ دار آپ کی طرف سے مقرر نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کسی کو اپنا منصف بنائیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم کیا نہیں رکھتے ہو، تم اگر نہیں جانتے ہو۔ تو آپ اگر کوئی منصف نہیں ہے تو پھر اہل علم میں سے کسی کو منتخب کیجئے، کسی علماء کے پاس جائیے اور اس کے سامنے معاملہ رکھیے اور کہیے کہ آپ میری طرف سے منصف بنیے اور ان کے میرے طرف سے جا کے ادھر بات کیجیے، تو علماء کو بیچ میں ڈالیے۔ اور ابھی تو عدالتیں بھی موجود ہیں، اگر آپ علماء کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو عدالت کا سلسلہ بھی موجود ہے، قاضی بھی موجود ہے جو آپ کی طرف سے منصف بن سکتا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ پیش آیا ہے کہ اگر کوئی بھی اختلاف زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو جائے تو عورت اپنے گھر سے ایک منصف تیار کرے اور مرد اپنے گھر سے ایک منصف تیار کرے جو ان دونوں کے درمیان صلح کرے، اور اگر یہ صلح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا۔ اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ جواب طویل ہو رہا ہے کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن بات کرنا ضروری ہے، اس لیے میں طوالت سے بات کر رہا ہوں۔ اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ عمر کا ڈفرنس آ رہا ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، شریعت نے آپ کی مکمل رہنمائی ہر معاملے میں کی ہے، کوئی معاملہ چھوڑا نہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ کون سی عمر شریعت نے متعین کی ہے نکاح کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اور جب لڑکی بالغ ہو جائے، ان کا آپس میں نکاح کر دو۔ اب لڑکا بالغ کس عمر میں ہوتا ہے یا لڑکی بالغ کس عمر میں ہوتی ہے، اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو 15 سال، اور اگر قانونی اعتبار سے بات کی جائے تو 18 سال کی لڑکی اور 18 سال کا لڑکا بالغ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کا نکاح کرا دو، پرفیکٹ میچ۔ شریعت نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ 18 سال کی لڑکی اور 18 سال کا لڑکا یہ دونوں نکاح کے قابل ہیں، دونوں کو نکاح کرا دو۔ اب یہ پرفیکٹ میچ شریعت نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن آپ کا اب ذاتی مفاد ہے اور آپ وہ 18 سال کے لڑکے یا 18 سال کی لڑکی کا نکاح نہیں کرانا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں جو 18 سال کی لڑکی ہے وہ ابھی ماسٹر کر رہی، اب وہ ماسٹر کرے گی تو وہ 18 سال کی تو نہیں رہے گی، اب وہ اپنی بلوغت پر قابو رکھے گی، اپنی شہوت پر قابو رکھے گی، اور آسانی سے عورت رکھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ صبر دیا ہے۔ اور وہ ماسٹر کرتی ہے تو پھر 24 سال اور 25 سال اس عورت کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی اس لڑکی کی عمر 25 سال۔ 18 سال میں وہ بلوغت کو پہنچی یا 15 سال میں وہ بلوغت کو پہنچی، اور 25 سال 10 سال سے وہ اپنی آپ کو تکلیف میں رکھی ہوئی، کیونکہ ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک نیڈ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ اپنی تمام خواہشات کے اوپر قابو رکھے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 10 سال کے بعد طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، جو عورت کا ایک نظام ہے، ایک ہارمونز کا نظام ہے، وہ متاثر ہوگا۔ تو اسی میں شریعت نے کہا کہ جلدی نکاح کرو، لیکن ہم اپنی چند مفاد کی وجہ سے نکاح کو 8 8 10 10 سال عورتوں کے لیٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر مرد کا دیکھا جائے تو مرد 18 سال میں اگر بالغ ہو جاتا ہے، ویسے 15 سال ہی عمر ہے، 15 سال 16 سال میں اکثر مرد بھی بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کھینچ کے کہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ بھائی ابھی اس نے گریجویشن کرنا ہے، ابھی اس نے ماسٹر کرنا ہے، ابھی اس نے جاب کرنی ہے، ابھی اس نے گھر بنانا ہے، ابھی اس نے گاڑی لینی ہے۔ وہ 18 سال جو بچے کی عمر تھی وہ چلی جاتی ہے 32 اور 33 سال پر۔ اللہ اکبر! 18 سال سے 15 17 سال ایک لڑکا اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی تو بات ہے کہ قابو رکھا نہیں جاتا، اس کے نتائج بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو۔ جب ان کی شادیاں وقت پر نہیں کی جاتی تو وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی غیر جو ہے وہ فطرتی طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، جس سے میڈیکلی بھی نقصان ہوتا ہے،
اور نفسیاتی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ شریعت نے آپ کو جو آئیڈیل وقت بتا دیا ہے وہ 18 سال ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 سال کا لڑکا اور 18 سال کی لڑکی یعنی دونوں میں صحیح میچ نہیں ہو رہا ہے، لڑکی تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے، تو پھر 18 کے سال کی بجائے 19 سال کا لڑکا لیجئے، 19 سال کے بجائے 20 سال کا لڑکا لے لیجئے، 21 سال کا لڑکا لیجئے، چلے 1 2 3 سال کا فرق ڈال لیجئے اگر آپ کی ذہنیت ایسی ہے تو۔ ایسا تو نہ کریں گے 18 اور 19 سال کی لڑکی لے رہے ہیں اور 33 سال اور 32 سال کا آپ لڑکا لے رہے ہیں، اور وہ کیوں لے رہے ہیں 33 32 سال کا؟ کہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہے کہ میری 18 19 سال کی لڑکی ہے، شریعت کے مطابق اس کی جلدی شادی کروں گی، لیکن لڑکا کیا چاہیے؟ ایسا لڑکا چاہیے جو ویل سیٹل ہو، اس نے گھر بنا لیا ہے، اس نے گاڑی بنا لی ہے، اس نے بنگلے بنا لیے ہے، بالکل اس نے ابھی بالکل اسٹرگل ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اب 33 سال کا لڑکا، اس نے اپنی 15 17 سال زندگی جو گزاری ہے وہ تنہائی میں گزاری، اور اس نے جو ہے اپنی نفسیات پر قابو رکھا ہے، تو اس کو تو اکیلے اور تنہا رہنے کی عادت ہو گئی، تو اس کے لیے اب دوبارہ سے ازواجی زندگی میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو سارا مسئلہ، ساری پریشانی یہ ہے کہ 18 19 سال میں عورت اور لڑکی جو مرد ہے ان لوگوں کے نکاح کرا دی ہے، اور اگر تھوڑا بہت ڈفرینٹ آپ چاہتے ہیں تو 21 سال تک کر لیں، 19 20 21 22، یہ کچھ سال کا، 1 سال 2 سال 4 سال کا فرق کے اعتبار سے آپ نکاح کر دیں، زیادہ ڈفرینٹ نکاح میں نہیں رکھیں، کیونکہ اس میں پھر مس میچ ہوتا ہے۔ پہلا مس میچ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ہم دینداری کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ مزید بات کا اضافہ کرنا پڑا ہے، بات کی وضاحت کے نہیں، اگر ہم دینداری کو پسند کریں نا تو پھر زندگی کے کسی بھی حصے کا اگر لڑکا ہو وہ عورت کا خیال کرے گا۔ میں اس کی آگے وضاحت پیش کر دوں۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ عمر کا صحیح تعین ماں باپ نے کرنا ہے، اور اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میرے بچہ جو ہے وہ گریجویشن تک پہنچ جائے یا میرے بچہ گھر اور گاڑی اور بنگلہ بنا لے۔ اگر وہ گریجویشن اور گھر اور باڑی بنگلے کے چکر میں پڑیں گی، پھر اس کے بعد جو ازواجی زندگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف کسی نہ کسی بات پر ضرور آ جاتا ہے۔ اب بات یہ رہی کہ اگر کم عمر کی لڑکی اور زیادہ عمر کا لڑکے سے نکاح ہو جائے تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ یہ معاملہ کوئی نہیں بنے گا، یہ مس میچ ہے، اس کی وجہ سے چند ایک کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، چند ایک پریشانی پیدا ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نکاح کے اندر شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھیں تو پھر یہ مس میچ بھی آپ کو پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ شریعت کے اصول میں کیا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے دینداری۔ اگر کوئی شخص دینداری کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے معاملے میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اگر لڑکی 18 اور 19 سال کی ہے اور لڑکا 28 اور 30 سال کا ہے لیکن دیندار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان برکتیں ڈالے گا، محبتیں ڈالے گا۔ دیندار ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو اگر نان نفقہ نہیں دوں گا، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھوں گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے سوال کریں گے، یا اگر میں ان کی ازواجی زندگی میں ان کو اس طرح حق ادا نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن میرا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ اس کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر 1 یا 2 یا 3 بیویاں ہوں، ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو پھر وہ ان کے درمیان ہر حال میں عدل کرتا ہے۔ کیوں عدل کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ان کے درمیان عدل کرو۔ اگر ایک بیوی کے پاس صبح جاتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس شام میں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کیوں اتنی محنت، کیوں اتنی مشقت، کیوں اتنا خیال؟ یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے وہ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ 18 سال کی عمر ہو یا 30 یا 32 سال کی عمر ہو، ایک پوائنٹ وہاں پہ موجود ہو کہ لڑکا دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو۔ ان کے دینداری کی وجہ سے اللہ رب العزت برکت ڈالے گا۔ لیکن اگر دینداری کو آپ نے پسند نہیں کیا ہے، گھر بنگلہ اور گاڑی کو پسند کیا ہے، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ لڑکا 30 سال 35 سال کا ہے اور لڑکی 18 19 سال کی ہے، وہ اسے تصور کرے گا کہ یہ کم عقل ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اس کے اندر سوچ نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے اکیلے اور تنہائی میں گزارے۔ تو یہ مس میچ سے پھر مسائل اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اگر آپ نے زیادہ عمر کے لڑکے سے بھی کرنی ہے تو بات یقینی یہ ہو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو،
اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہو۔ اسی لیے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے خوب بچے سے چھان بین کرنی چاہیے۔ تو اگر لڑکی 18-19 سال کی اور لڑکا 30-35 سال کا ہے تو بنیادی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیندار ہو۔ جب 18-19 سال کی لڑکی کے ساتھ منسلک ہو تو اس کے پورے طرح سے حق ادا کرے، کوئی ایک حق بھی اس کا باقی نہ رہے، اسے معلوم ہو کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اگر کوئی معاملہ اس کے علاوہ بھی اگر بن جائے ازواجی زندگی میں، کوئی میڈیکل کی کوئی پریشانی آ جائے تو وہ آ سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ طے آ جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے جو ہم بستری ہے اس میں فرق آ سکتا ہے، عمر کے زیادہ ہونے سے فرق آ سکتا ہے، اس کے علاوہ جادو کی وجہ سے فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج موجود ہیں، تو اس کا علاج کیا جائے۔ اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی کے قریب نہیں آتا تو ایسی میڈیکل دوائیاں موجود ہیں جسے استعمال کرنے کی وجہ سے شہوت بڑھ جاتی ہے، عورت کی بھی اور مرد کی بھی۔ تو یہ سارے بھی معاملات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میں پھر معذرت چاہوں گا اگر میں نے آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لیا ہے۔ امید ہے کہ اس اہم مسئلے کی وجہ سے میری طویل گفتگو کو برداشت کر لیں گے۔ بہت شکریہ سر، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کی اور وہ پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں جانتے، اور ان پوائنٹس کی انفارمیشن نہیں ہوتی اور ان پوائنٹس کی معلومات ان کو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ علیحدگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا علاج بھی ہوتا ہے، حل بھی موجود ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے اگر بندہ اسے ڈسکس کرنا چاہے۔ لیکن اگر کوشش ہی نہیں کرتے شروع سے ہی، وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ نے بھی درمیان سے ڈسکس کیا کہ شروع سے ہی منہ بنا لیے جائیں، باتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں، ٹھیک ہے، خود اپنی طرف سے ایسے اقدام نہ اٹھائے جائیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خود بھی کوشش کرنی ہوتی ہے اور ہر مسئلے کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، دینی لحاظ سے بھی موجود ہے ہر مسئلے کا۔ اور ہم نے میں نے سر سے کویشچن بھی اس لیے کیا تھا کیونکہ سر کو بھی پتہ ہے اس طرح کے کویشچن آتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ہینڈل کر چکے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے مسائل آگے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ہوتا ہے وہ مسئلے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا بس نہیں میرے شوہر ہی بس ایسا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل موجود نہیں۔ تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دینی علماء سے کانٹیکٹ کریں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے کہ نہیں کیا ہوگا، وہ کیا محسوس کرے گا، میں اب اس کے سامنے منہ نہیں پھر دکھا پاؤں گی۔ تو پوچھنا چاہیے مسئلے کا حل، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ساتھ جناب مولانا الشیخ جمیل صاحب بھی ہیں، وہ بیان فرمائیں گے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں روزے کے علاوہ جو کرنے سے جن کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ان کا ثواب ہوتا ہے، ان کے حوالے سے وہ رہنمائی کریں گے۔ تو وہ آپ نے لازمی سننا ہے اور آپ نے فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اس بیان کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے دن ہم ایک نئے موضوع پر، نئے سوالات پر ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ علماء ہوں گی اور ساتھ کچھ شاید بہنیں بھی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلى عليك الله في عليائه ناصح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جملے جو ہیں ما تقدم من ذنبه، جو پچھلے گناہوں کا معافی ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں، احادیث مبارکہ میں بہت سے موقعوں پہ یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بڑے عظیم جملے ہیں۔
اللہ سارے پچھلے گناہ اگر بندے کے معاف کر دیں. اور کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد صغار گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ جو ہے اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی انسان سے چھوٹی چھوٹی باتوں، لغزشیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ پہاڑ بن جاتی ہیں. اور اگر ایسے مواقع بندے کو ملیں جس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، جیسے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزے جس نے ایمان اور اللہ سے اجر کی امید سے رکھے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. تو ہم دوسری احادیث میں بھی جو ذکر ہے اس کا بھی ذکر کریں گے کہ جو دن رات میں ہمیں بہت سے موقع ملتے ہیں، ان موقعوں کو ضائع نہ کیا جائے. پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور کس موقع پہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیں. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ رمضان کے متعلق 3 چیزیں تو یہ آئی ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہے، ایک روزہ اور ایک قیام ہے. اور تیسری چیز جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، من قام لیلۃ القدر، جو کہ زندگی میں سال میں ایک دفعہ آتی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں سے اور اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں، تو اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اور یہ لفظ بھی بخاری اور مسلم کے ہیں. تینوں حدیثیں متفق علیہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وضو کے بارے میں بھی متفق علیہ روایت ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں اپنے نفس سے کوئی گفتگو نہیں کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھی، جس میں اپنے نفس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی، خیال نہیں آئے، توجہ سے پڑھی نماز، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی لفظ ہیں، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ لفظ ہیں جو ہر روز ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور امام ہر نماز میں یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے. جب تم امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، حدیث کے لفظ ہے، تو پس کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق آ گیا، وہ بھی کیونکہ یہ کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یہ روز ہی، رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی یہ موقع موجود ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اذا امن الامام فامنوا فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ بھی بخاری مسلم کے لفظ ہیں، امام جب آمین کہے فامنوا، تم بھی آمین کہو، پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنا بڑا یہ فضل ہے. اور یہ بھی جہری نماز جب پڑھی جاتی، فجر ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اور ابھی تراویح کے اندر کتنا بندے کو یہ موقع ملتا ہے، اور اس فرصت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ ہے، من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے کھانا کھایا پھر کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذی اطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، یہ کھلایا کھانا، ورزقنی، اور مجھے یہ رزق دیا، بغیر میرے ہیلے کے، بغیر میری کسی قوت کے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من غیر حول منی ولا قوہ، چھوٹی سی دعا ہے، اس سے بھی یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری اور مسلم ہی کے لفظ ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اس میں فسق و فجور والا کوئی کام نہیں کیا، ایسے لوٹا حج سے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے. اور یہ بھی بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں، صلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان میں یہ مکفرات ہیں، گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں. جن کے درمیان میں اگر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں،
اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بندہ بچا رہے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں کہ پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں. اور توبہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ نصوحا. اور عسی ربکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہیں پاک کر دے تمہارے گناہوں سے، ویدخلکم جنات تجری، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سورہ تحریم آیت نمبر 8. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر حسن درجے کی ہے. ابن حجر نے اسے حسن کہا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، قال التائب من لا ذنبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ معروف ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی بندہ کرے، اور ان تمام اسباب کو بھی اختیار کرے جو سابقہ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی کریں. کسی بھی موقع پہ پتہ نہیں کون سی ادا رب کو پسند آ جائے اور ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام سابقہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے لیے رمضان یہ بابرکت مہینہ جو ہے برکت والا بنائے، اور ہماری اطاعت، ہماری کوتاہییں اور ہماری کاوشیں، ٹوٹی پھوٹی کاوشیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.